alaikum and welcome to the next lecture of civics. Today we will again resume our chapter number 5 National Integration and Cohesion. आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड कोहेजन इन एन इस्लामिक स्टेट, इस्लामी रियासत में कौमी यकजहती और सालमियत। इस्लामिक स्टेट अपने प्रिंसिपल के लिहाज से एक बहुत मुनफरिद स्टेट है जहाँ पर मुसावात, आज़ादी और भाईचारा रियासत के बुनियादी असूल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की पहली रियासत की बुनियाद रखी तो उस रियासत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मिसालें हमारे लिए छोड़ी हैं जो हमारे लिए एक बेहतरीन स्टेट की एक शाइनिंग एग्जाम्पल के तौर पर रहती दुनिया तक कायम रहेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी स्टेट की बुनियाद रखी जहाँ पर अमीर गरीब के अंदर कोई फ़र्क नहीं रखा गया, कानून की नज़र में सबको बराबर रखा गया और इसी तरह हाकिम वक्त भी आम लोगों के सामने जवाबदेह था। और मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द जो यहूदी बस्तियाँ थीं जो कि मुसलमानों की रियासत के अंदर शामिल थीं और अक़लियतों में शामिल थीं, उनके साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा किया और गैर मुस्लिमों को इस्लामिक स्टेट के अंदर क्या स्टेटस हासिल होता है उसकी भी हमारे सामने मिसालें छोड़ी। इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो अपनी रियासत के अंदर यकजहती और सालमियत को सही मानों में पैदा करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इस्लामी रियासत के अंदर आज़ादी, मुसावात और अखुवत जैसी इक़दार पाई जाती हैं और इस्लामी रियासत रंग और नस्ल की किसी कैद के अंदर नहीं है। और इस्लामी रियासत के अंदर हर वो शख्स इस्लामी रियासत का, इस्लामी कौम का एक फ़र्द है जो एक खुदा, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है और एक किताब कुरान पाक पर ईमान रखता है। इस तरह तमाम मुसलमान इस्लामी रियासत के अंदर एक बराबर मकाम रखते हैं और इसी तरह इस्लामी रियासत अवाम को, अपनी कौम को, अपनी मिलत के अफराद को मोहब्बत, आशती, रवादारी, बाहमी एहतराम का दर्स देता है। इस्लामी रियासत के अंदर बसने वाली अक़लियतों की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू इसी तरह मुक़द्दस है जिस तरह के किसी मुसलमान की। इस सिलसिले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं, सहाबा इकराम की बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं कि किस तरह उन्होंने अक़लियतों को और गैर मुस्लिमों को अपनी रियासतों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, उनको अक़ीदे की और मज़हब की मुकम्मल आज़ादी दी और जिज़िये के बदले किस तरह से उनकी जानों की हिफाजत की, उनकी रियासतों की हिफाजत की, क्योंकि जिज़िया लेकर फिर उनको रियासत की हिफाजत में या फ़ौज में शामिल नहीं किया जाता था और इसी तरह उनको ये जिज़िया उनकी बुढ़ापे के बाद एक पेंशन या वजीफ़े की सूरत में वापस भी किया जाता था। और जिज़िया इसलिए भी लिया जाता था कि उनसे ज़कात नहीं ली जाती थी जो कि मुसलमानों से ली जाती थी। इसी तरह इस्लामी रियासत रवादारी का बर्ताव सिखाती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना सिखाती है कि जो लोग आपके हम मज़हब नहीं होते उनको भी जो रियासत के अमूर है उनके अंदर शामिल किया जा सकता है, उनके मसाइल को भी सुलझाया जा सकता है और इस तरह से उनको रियासत का वफ़ादार रखा जा सकता है। और अक़लियत में और अक्सरियत में बेजा कशीदगी और रंजिश नज़र नहीं आती। इसी तरह इस्लामी रियासत के अंदर हुक्मरान के ऊपर भारी ज़िम्मेदारी है कि हुक्मरान ख़ुद और अपने जितने भी अम्माल या जो उसने गवर्नर्स या जो भी स्टेट का सिस्टम होगा वहाँ पर उसने जो भी रूलर्स रखे हैं, किसी भी अपने सूबों के अंदर या इलाकों के मुंतज़मीन रखे हैं, उनके ऊपर एक सख्त चेक की एक का असूल है जिसमें ना सिर्फ वो हुक्मरान को जवाबदेह है, खलीफा वक्त को जवाबदेह है, बल्कि वो आम आवाम को भी जवाबदेह है। मुसलमानों की इजाज़त के बगैर वो सरकारी अखराजात में से 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता और वो आवाम के सामने खुलेआम जवाबदेही के असूल को भी तस्लीम करता है इस्लाम। इसीलिए जो आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा है वो आवाम की फ़लाह व बहबूद पर ख़र्च होता है। इस्लामी रियासत लोगों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए इक़दामात करती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रियासत की मिसाल हमारे सामने है कि जब आपकी रियासत 3 बरआज़मों तक फैल गई तो पूरी इस्लामी रियासत जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत थी, वहाँ पर कोई भी शख्स ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था और कोई शख्स भीख मांगता हुआ नज़र नहीं आता था। इसी तरह इस्लाम एक ऐसा मुनसिफ़ाना माशी निज़ाम अदल कायम करती है जिससे
امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، اور اسی طرح اور زکوٰۃ کے ذریعے، عشر کے ذریعے، جزیہ کے ذریعے دولت کو گردش میں لایا جاتا ہے، تاکہ جو معاشی نظام ہے وہ عدل کا شکار ہو، دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کر نہ رہ جائے، اور اسی طرح ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی دولت، سود کو اور رشوت کو ہمارے مذہب میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ انہیں لوٹا دو جنہیں ان کی ضرورت ہے، اور یہ اسلام کا ہی ہمیں ایک خاص نظام نظر آتا ہے، ورنہ ہم یورپین کنٹریز کو دیکھتے ہیں جو اتنی ڈیولپڈ ہیں، لیکن وہاں پر بینکاری سسٹم کے ذریعے سود میں ہر شخص کو جکڑا ہوا ہے، اور اس طرح کا جو نظام ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے تو ترقی کر سکتا ہے، لیکن اوورآل وہ لوگوں کو ذہنی سکون نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے اگر ہم اسلامی ریاست کی اگزامپلس دیکھیں تو وہاں لوگوں کو روحانی اور ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اور معاشی لحاظ سے بھی وہ خوشحال ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام رنگ کے، نسل کے اور قبیلے کے ہر جو عصبیت ہے، ہر فخر ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں علاقائی عصبیتیں جنم نہیں لے سکتی۔ اگر ہم اسلامک اسٹیٹ کو پورے اسلامک پرنسپلز کے اوپر کھڑا کرتے ہیں تو ایسی اسلامک اسٹیٹ میں کسی طرح بھی علاقائی عصبیتوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مسلمان ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور نبی مانتے ہیں، ایک کتاب پر یقین رکھنے والے تمام افراد کو برابر سمجھتے ہیں، اور اس طرح کی علاقائی نسلی تفاخر کا خاتمہ کر کے اسلامی اسٹیٹ میں ہمیں جو یکجہتی اور جو ہمیں ڈسپلن اور آرڈر نظر آتا ہے وہ ہمیں مغربی ریاستوں کے اندر نظر نہیں آ سکتا۔ بہت ساری جو ریاستیں ہیں ان کو بہت سارے یکجہتی کے مسائل درپیش ہیں، اور پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو ہماری اسٹیٹ کو قومی یکجہتی کے کون کون سے مسائل ہیں اور ان کا کیا حل ہے، اب ہم اس ٹاپک کو دیکھیں گے، جو کہ ہے پرابلمز آف نیشنل انٹیگریشن اینڈ کوہیژن اینڈ دیئر سولوشن۔ پہلی چیز جو ہماری قومی یکجہتی کا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا ناقص نظام تعلیم۔ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بہت ڈیفیکٹو ہے۔ جب بر صغیر کے اندر انگریزوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی اور بہادر شاہ ظفر کی آخری جو مغل بادشاہ کی حکومت تھی اس کو ختم کیا گیا، تو لارڈ میکالے نے یہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا، اس کے پیش نظر یہی مقاصد تھے کہ مقامی لوگوں کو ذہنی طور پر غلام بنا دیا جائے تاکہ وہ انگریزوں سے مرعوب ہو کر رہ سکیں۔ اسی لیے یہاں پر انگریزی نظام میں تعلیم کو انٹروڈیوس کروایا گیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہاں کا نظام تعلیم کسی طرح بھی جو ایک اعلیٰ نظام تعلیم تھا اس سے کم تر نہیں تھا، اور صرف انگریزی سے نابلد ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو جاہل اور ان پڑھ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ دنیا میں ابھی بھی بہت ساری ایسی نیشنز ہیں جیسے کہ چائنا ہے، جو کہ اپنی ہی زبان میں اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کسی بھی یورپین کنٹری سے کم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جس نظام کو نافذ کیا گیا اس سے نہ تو ہمیں اپنی زبان سے واقفیت رہی اور نہ ہی ہم کبھی انگریز بن سکے، اور انگریزی اور اردو کا ایک ایسا مکسچر ساری آنے والی نسلیں ہماری بن کر رہ گئی ہیں جو کسی زبان پر بہترین عبور نہیں رکھتی، اور نہ ہی ہمارے ہاں اس لیول کے پھر سائنسدان تیار ہو سکے، اس لیول کے ہمارے ہاں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی جہاں پر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نظام تعلیم نے یا انگریزوں کے لائے ہوئے نظام تعلیم نے ہمارے لوگوں میں کوئی چینجز ہمارے اندر لے کر آئی۔ تو ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ انگریزوں کا ایک دیا ہوا ورثہ ہے، غلامی کا ورثہ ہے، اور اس کو ابھی تک ایک آزاد قوم کے سلیبس کے اکارڈنگ، نصاب کے اکارڈنگ ابھی تک تیار نہیں کیا جا سکا۔ صرف اور انگلش اور اردو کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے اس میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ کچھ بچے جو کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں پڑھتے ہیں ان کو سلیبس آکسفورڈ کا پڑھایا جاتا ہے، وہ سلیبس اور ہوتا ہے۔ جو بچے سرکاری اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ سرکاری نصاب سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ جو بچے دینی مدارس میں پڑھتے ہیں ان کا نصاب بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس طرح سے تین مختلف طبقات کے لوگ بچے تیار ہوتے ہیں جو کہ آپس میں کبھی بھی کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے، اور یہی ہمارے نظام تعلیم کی سب سے بڑا نقص ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے کافی کوششیں کی گئی ہیں۔ عمران خان کی طرف سے ایک بڑی اچھی یہ ایک اسٹیپ لیا گیا تھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک نظام تعلیم ہوگا، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ اس قومی یکجہتی کے سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ وہ نظام تعلیم کی خامیاں ہیں۔ اگر اس نظام تعلیم کو ایک کر دیا جائے، یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے،
تو بچوں کی سوچ بھی یکساں پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ پھر ایک قوم اور ایک یکسانیت رکھنے والی اور ایک مزاج، ایک امتزاج رکھنے والی قوم، ایک ایسی قوم تیار ہو سکتی ہے اگر تمام لوگ ایک ہی طرح سے، تمام بچے اگر ایک ہی نظام تعلیم سے گزر کر آتے ہیں تو پھر یہ تمام بچوں کے لیے ایک ہی طرح سے فائدہ مند بھی ہوتا ہے، اور آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کے اندر یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز جس نے ہمارے قومی یکجہتی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ ہے پاکستان میں جاگیردارانہ نظام۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہمارے پاس جو لوگ زراعت پیشے سے وابستہ ہیں اور جو ان زرعی زمینوں پر کام کرتے ہیں، وہ زیادہ تر افراد وہ ہیں جو خود مزارع ہیں، اور ہزاروں ایکڑ اراضی کے مالک لوگ جاگیردار ہیں، جنہوں نے جو کہ لوگوں کو صرف اپنا ایک اعلی کار بناتے ہوئے اپنا ایک ورکرز کے طور پہ کام لیتے ہیں، اور ملکی معیشت میں انہی بڑے بڑے جاگیرداروں کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں ان کے مالک یہی ہیں، اور دوسری طرف ان کے پاس پیسہ ہونے کی وجہ سے پارلیمنٹ صوبائی اسمبلیوں تک پہنچنے والے زیادہ تر افراد وہی ہوتے ہیں جو ایک اچھے سوشل بیک گراؤنڈ سے، اچھے اکنامک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر یہ جب اسمبلیز میں پہنچتے ہیں تو یہ کبھی بھی عام عوام کے لیے نہیں سوچتے، عام عوام کے لیے قانون سازی نہیں کرتے۔ نعرے تو بہت لگائے جاتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے حکمرانوں کا، پاکستان کے حکمرانوں کا بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے اوپر آج تک وہی حکمران آتے رہے جن کے بچے نہ تو کبھی پاکستان رہے، نہ پاکستان میں پڑھا، نہ ہمارے کلچر سے وہ واقف ہیں، نہ ان کو ہماری زبان آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم اپنا خود سے لیڈرز بھی بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو الیکشنز کے کمپین چلا سکتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو بڑی بڑی پارٹیز کو فنڈنگ کر سکتے ہیں، اور جب یہ پھر پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں تو اپنی مرضی سے قانون سازی کراتے ہیں۔ اسی لیے ملک میں پہلے تو کئی سالوں تک زرعی اصلاحات نافذ نہیں کی گئیں، اور جب ایوب خان کے زمانے میں نافذ کی گئیں تو اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل سکا۔ عام لوگ جن سے کے پاس وسائل کی رسائی نہیں ہے، اس سے معاشی ناہمواری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس جو نظام ہے اس میں اصلاحات کی سخت ضرورت ہے، اور قومی یکجہتی کو ہم اسی طرح فروغ دے سکتے ہیں کہ ہم جو ملک کے بنیادی وسائل ہیں ان تک ہر انسان کی، ہر شخص کی، ہر شہری کی رسائی کو ممکن بنا سکیں، تاکہ عام افراد کی معاشی حالت بہتر ہو اور وہ قومی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ تیسری چیز جس نے پاکستان میں قومی یکجہتی کے مسائل کو پیدا کیا ہے وہ ہے ہمارے نظریاتی اصولوں سے انحراف۔ پاکستان ایک خاص نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد ایک زمین کا ٹکڑا، ایک جغرافیائی خطہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ملک تھا جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کو پریکٹیکلی اپنا سکیں، اور یہی نظریہ اسلام پاکستان کی بنیاد تھا۔ لیکن جیسے ہی پاکستان بن گیا اور اس کے بڑے بڑے لیڈرز پاکستان سے چھن گئے، قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے بعد جلد ہی لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہو گئی، پاکستان کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ اس کے ساتھ نہ رہے، تو بعد میں آنے والے جو افراد تھے وہ اس کے نظریے کو بالکل فراموش ہی کر کے بیٹھ گئے، اور اس وجہ سے بھی پاکستان کے اندر قومی یکجہتی کے بہت سارے مسائل نے جنم لیا، اور ایون 1971 میں پاکستان کا ایک حصہ اس سے الگ بھی ہو گیا۔ اگر ہم نظریہ پاکستان کو فروغ دیں، نظریہ اسلام کو فروغ دیں، تو پاکستان کی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ نظریہ پاکستان کو فروغ دینے سے ہمارے ملک کے اندر مذہبی، لسانی اور صوبائی تعصبات پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ساری پاکستان کی عوام ایک نظریے سے وابستہ ہے، وہ نظریہ اسلام ہے، اور یہی ہماری قوم کی اتحاد کی اور قوت کے باعث بھی ہے۔ نظریہ اس کے علاوہ قومی یکجہتی کے مسائل میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں انتخابات سے ہمیشہ پہلو تہی کی گئی، یعنی انتخابات سے ہمیشہ بچا گیا۔ جو بھی حکمران جماعت تھی اس نے یہ کوشش کی کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے تاکہ ان کے اقتدار دیر تک قائم رہے۔ پاکستان بننے سے لے کر 1956 تک کبھی بھی عام انتخابات نہیں کروائے گئے، اور پھر اس کے بعد 1956 میں صوبائی بنیادوں پر، 54 میں صوبائی بنیادوں پر کسی حد تک انتخابات ہوئے۔ 56 میں جب آئین نافذ کیا گیا تو اس وقت ضرورت تھی کہ ایک جنرل الیکشن پورے پاکستان میں کروائے جاتے، وہ بھی نہیں کیے گئے، اور 1958 میں جب انتخابی عمل شروع کیا گیا تو اس سے پہلے ہی مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ یہ ہمارے جو اقتدار کا طبقہ ہے اس کی انسیکیورٹیز کو واضح کرتا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جنرل الیکشن ہوئے تو وہ دوبارہ ان کو حکومت میں آنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے انہوں نے مارشل لا کے لیے راہ ہموار کی،
اور پھر یہ ماشاء اللہ ایک بار لگا تو بار بار لگتا رہا، اور اس وجہ سے قومی وحدت کی فضا بہت زیادہ خراب ہو کر رہ گئی۔ اگر دستور کے مطابق عام قومی انتخابات بروقت کروائے جاتے رہیں تو لوگوں کو اظہار رائے کا موقع فراہم ہوتا ہے، ملک سیاسی انتشار کا شکار نہیں ہوتا، اور جمہوریت اپنے جو سفر ہے اس پہ رواں دواں رہتی ہے، اور مارشل لا کو لگنے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر مارشل لا لگ بھی جائے تو عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے 2015 کی ترکی کی مثال ہے، جب وہاں پر فوج نے اقتدار کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی تو پوری عوام سڑکوں پر نکل آئی، اور طیب اردگان کی جو حکومت تھی اس کو ختم ہونے نہیں دیا۔ تو ایسا ہی پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، اگر بار بار انتخابات ہوتے رہے، لوگوں کو اپنے لوگوں کے سیاسی شعور میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، اور ان کو اپنی پسند کی گورنمنٹ کو ان کو دیکھنے کا، اس کے کام کو جانچنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی یکجہتی میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ذرائع ابلاغ اس طریقے سے صحیح خطوط پر استوار نہیں ہے جو لوگوں میں جذبہ حب الوطنی پیدا کر سکیں، اسلامی اخوت اور اسلامی سیرت و کردار کو فروغ دے سکیں۔ جو ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جیسے اخبارات، رسائل، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ، یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو ان کو رن کرتی ہیں یا ان کو فنڈنگ یا سپورٹ کرتی ہیں، اور پھر یہ ان کا مقصد صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ہے۔ ہمیں نیشنل ٹی وی پر بھی ایسی چیزیں کم نظر آتی ہیں، اور اگر نظر آتی ہیں تو لوگوں کے پاس اتنے ساری اپرچونیٹیز اور ہوتی ہیں انجوائمنٹ کی، کہ وہ ان چینلز کی طرف یا ان کے پروگرامز کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نیشنل چینلز کو اس طرح سے یوٹیلائز کریں کہ وہاں پر لوگوں کو ایسے پروڈکٹیو کاموں کی طرف اور ایسے پروڈکٹیو پروگرامز کی طرف لایا جائے جس سے لوگوں میں ان کی سیرت و کردار میں بہتری پیدا آئے، اور قومی یکجہتی کے جو جذبات ہیں ان کو فروغ حاصل ہو۔ قومی یکجہتی کے ایک اور مسئلے میں جو پاکستان کے اندر ہے وہ ہے ملٹی پارٹی سسٹم، یعنی کثیر جماعتی نظام۔ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر کثیر جماعتی نظام رائج ہے، اور آپ اگر اوورآل دنیا کی ان کنٹریز کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں پر ملٹیپل پارٹی سسٹم ہے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی جو جماعتیں ہیں، وہاں پر جہاں زیادہ تر جماعتیں کام کرتی ہیں وہاں پر سیاسی نظام اتنے زیادہ استوار طریقے سے نہیں ہے۔ اس کی مثال ایون انڈیا بھی ہے، وہاں پر آج تک مارشل لا نہیں آیا، دنیا کی اس کو سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے، اسٹل وہاں پر ہمیں سیاسی لحاظ سے کوئی خاص استحکام نظر نہیں آتا، اور اس کی خاص وجہ وہاں پر ملٹیپل پارٹی سسٹم رہا ہے، اور پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ کثیر جماعتی نظام کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اندر جب بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں اور تو ہر علاقے کی جو جماعت ہے اس کی حیثیت علاقائی ہوتی ہے، بہت کم ایسی پارٹیز ہوتی ہیں جو کہ پورے ملک کے اندر یکساں پاپولیرٹی رکھتی ہیں۔ جیسے برطانیہ اور امریکہ ہے، وہاں پر 2 پارٹی سسٹم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کا آئین ان کو زیادہ پارٹیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہاں کا سیاسی نظام اس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے کہ صرف 2 ہی پارٹیز وہاں پر زیادہ ہمیں فلرش کرتی نظر آتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کی پورے ملک کے اندر مختلف ان کی تنظیمیں ہیں، پورے ملک کے اندر ان کی آپ کہہ سکتے ہیں تنظیم ہے، اور پورے ملک کے چپے چپے کے اندر وہ ان کے اپنے نمائندے ہیں، ایک پارٹی ایک منشور ایک لائحہ عمل کو لے کر چلتی ہے، اور اس طرح سے قومی سطح پر اتفاق کا جنم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جہاں جہاں پر ملٹیپل پارٹی سسٹم ہے وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنے صوبے ہیں اتنی ہی جماعتیں ہیں، بلکہ ایک صوبے کے اندر کئی جماعتیں ہیں۔ ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ پنجاب میں اور کے پی کے میں ہے، بلوچستان میں کولیجن گورنمنٹ ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ تو اس طرح کی جب پارٹیز کی حکومت قائم ہوتی ہے، مخلوط پارٹیز کی یا کثیر جماعتی نظام میں جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں، وہاں پر ملٹیپل پارٹی سسٹم کی وجہ سے کئی صوبے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دوسرے پارٹیز کی حکومت ہوتی ہے، اور یہ ملک کی یکجہتی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کئی دفعہ حکومت کی اچھی پالیسیز کو دوسری پارٹی صرف اس لیے اس کو ڈی فیم کرنا چاہتی ہیں کہ اس سے ان کی اپنی پاپولیرٹی کا گراف زیادہ ہو اور نیکسٹ الیکشن میں وہ اپنی حکومت بنا سکیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کی صرف اس لیے مخالفت کرتی رہتی ہیں تاکہ ان کو ڈی فیم کیا جا سکے۔ اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوری نظام صحیح طریقے سے چلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ابھی جماعتیں ہیں ان کی تعداد کو کم سے کم کیا جائے، اور جو بھی جماعتیں قائم ہیں ان کی جو تنظیم ہے اس کو پورے ملک میں پھیلایا جائے، اور ایسی ملک گیر سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے جن کا منشور
کسی خاص ضابطۂ اخلاق پر اور اسلام پر مبنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیش نظر قومی مفادات ہوں، اپنے علاقائی مفادات اور علاقائی اور صوبائی جو تعصبات یا صوبائی مفادات کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ اور اسی طرح پھر ہم اپنے ملک کے اندر جو قومی یکجہتی ہے اس کو فروغ دے سکتے ہیں۔